बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट सेहत और फिटनेस की जानिब और बात करते हैं सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना रहने के हवाले से। सेहत अल्लाह पाक की वो नेमत है जिसका जितना शुक्र अदा किया जाए और हम सो के उठते हैं बिल्कुल अच्छा महसूस करते हैं, अपने रोज़मर्रा के कामों को सही तरीके से अंजाम दे रहे होते हैं, तो यकीन जानिए ये बहुत बड़ी नेमत है। वरना आपकी तबीयत में ज़रा सा बदलाव आपको कोई भी काम ठीक से नहीं करने देता। अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा थकावट का होना, खाने के बाद ज़्यादा फूला हुआ महसूस होना या फिर पेट में दर्द होना जैसे मामलात दरपेश होते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर ऐसे मसाइल का सामना हो तो फ़ौरन से मुआलिज से रजू किया जाए, वरना बाद में ये बीमारियां शिद्दत अख्तियार कर सकती हैं, किसी मूजी मर्ज की शक्ल अख्तियार करती हैं और हमें कैंसर जैसे नासूर का सामना करना पड़ता है। आज हम कैंसर की जिस किस्म की बात करेंगे वो है आंतों का कैंसर। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आंतों के कैंसर के 50% से ज़्यादा मरीज़ इस बीमारी की तशख़ीस के बाद 10 साल तक ज़िंदा रहते हैं और इस मर्ज़ की सबसे बड़ी वजह नामुनासिब खुराक और गैर मतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी समझा जाता है। आंतों के कैंसर की वजूहात क्या होती हैं, इसकी क्या क्या इलामात हो सकती हैं, बचाव और एहतियाती तदाबीर क्या हैं, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत हैं शफ़ा अली। जी शफ़ा, बताइएगा कि इसके इब्तिदाई सिम्टम्स होते क्या है और बेसिकली जो आंतों का कैंसर है क्या? आंतों के कैंसर में यूजुअली कोलन कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर पाया जाता है और इसका इंसिडेंस उम्र के साथ साथ या इसका रिस्क जो है उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है, यानी कि 40 साल की उम्र के बाद, 4 साल की उम्र के बाद ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि लोग इसमें मुब्तला होते हैं। और इसकी इलामात में कभी कभी तो जैसे आम लोग कुछ कंप्लेन करते हैं कि हमारे कभी कब्ज़ हो गई, कभी गैस ज़्यादा रहती है और पेट खराब रहता है, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। और कभी-कभी ये बिल्कुल अननोटिस भी जा सकता है कि हल्की-फुल्की कोई ऐसी अलामात हैं जिनको इग्नोर किया जाए और वो बाद में कैंसर की तरफ जाएँ। अच्छा, इसमें कुछ लोग रिस्क पे होते हैं इसके, उनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर की हो सकती है, यानी कि ख़ानदान में अगर किसी को मौरूसी तौर पे पहले किसी को किसी भी और किस्म का कैंसर रहा है, तो उनके ख़ानदान वाले ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि वो आंतों के कैंसर पे हो सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे बच ना पाएँ और हम इसमें मुब्तला होना ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी आदत ऐसी हैं कि अगर वो हम तर्क कर दें और एक अच्छा लाइफ़स्टाइल अपनाएँ तो हम कैंसर के रिस्क से बच सकते हैं। इलामात में बस ये है कि जब आपको हल्के-फुल्के भी सिम्पटम्स हों और वो पर्सिस्टेंट रह रहे हों, आंतों से रिलेटेड कोई भी, यानी पेट में दर्द रहना या जो आपकी आम तौर पे वॉशरूम जाने की हैबिट्स हैं, उसमें कुछ चेंज आना, ख़ास तौर पे कि वो एक तरह से चल रही थी, उसको चेंज आ जाना, उसको एक दफ़ा तशख़ीस करवा लेना मुनासिब होता है। तो साल में 1 दफ़ा या हर 2 साल में 1 दफ़ा कहीं न कहीं किसी आंतों के डॉक्टर से मशवरा कर लेना बेहतर रहता है। ठीक है, शफ़ा ये बताइएगा कि किस एज ग्रुप में जो है इस बीमारी की जो तशख़ीस होती है? जी, ये ज़्यादातर 40 साल के बाद या 50 साल के ऊपर ख़ास तौर पे इसके अंदर रिस्क पाया जाता है। अगरचा ये है कि इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन जो कम उम्र लोगों में पाया जाता है, वो उन लोगों में पाया जाता है जिन लोगों में पहले ही कोई आंतों के मसाइल रहते हैं, जिसके अंदर आईबीडी एक बीमारी होती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़, जिसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोहन वाले जो होते हैं, उनके अंदर ये रिस्क ज़रा ज़्यादा पाया जा सकता है। अदरवाइज़ उम्र के ज़्यादा होने के साथ ये रिस्क पाया जाता है। ठीक है, शफ़ा ये बताइएगा कि इनमें क्या जो आंतों का जो ये कैंसर है इसकी इक़साम कौन-सी है और कितनी इसकी इक़साम्स होती हैं? कौन-सी इक़साम जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक समझी जाती है? अच्छा, एग्ज़ाम इसकी मुख्तलिफ हो सकती है कि उसके अंदर कोई ट्यूमर की फ़ॉर्म है, वो कितना स्प्रेड किया हुआ है, उसने आंतों को अगर कंप्लीट ब्लॉक कर दिया है और खाना उसमें से या जो फ़ुज़ला है उसमें से पास नहीं हो पा रहा, वो उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कुछ है कि वो स्प्रेड करके दूसरे ऑर्गन्स को आस-पास के भी फैलना शुरू कर दिया है और किस तरह उसने उसको अफ़ेक्ट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि वो कौन-सी ग़िज़ाई आदात या कौन-सा लाइफ़स्टाइल है जो कि रिस्क बढ़ा देता है कैंसर का। उसके अंदर सीडीसी जो एक सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल है, उन्होंने एक लिस्ट दी है कि आप कौन-सी आदात में मुब्तला अगर होंगे तो आपके कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। उसके अंदर ऐसे लोगों के अंदर रिस्क बढ़ जाता है जो कि फ़िज़िकली एक्टिव हैं, यानी कि जो वर्जिश को अपना मामूल नहीं बनाते, ऐसे लोगों में बढ़ जाता है। इसके अलावा जिनकी ग़िज़ा में फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल रेगुलरली बहुत कम है, जो नहीं खाते,
کیونکہ پھلوں اور سبزیوں میں ایسے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جن کو ہم اینٹی آکسیڈنٹس کہتے ہیں، جو کہ شروع سے ہی کینسر کے سیل کی جو نشو و نما باڈی میں ہونی ہوتی ہے اس کو روکتے ہیں۔ تو اگر آپ شروع سے ہی بچپن سے ہی عادات کیونکہ کینسر ایک کرونک بیماری ہے نا، کافی عرصے سے یہ چیز چل رہی تھی اور پھر ایک دم سے وہ پیر ہوتی ہے، تو جو شروع سے پھلوں اور سبزیوں کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے جو ان کے اندر رنگ لگائے ہیں وہ اینٹی کینسرس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو نمک کا بہت زیادہ تیز استعمال کرتے ہیں، چینی کا بہت زیادہ تیز استعمال کرتے ہیں یا موٹاپے کا شکار ہیں، ان میں بھی یہ رسک بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایسے لوگ جو کہ پروسیسڈ میٹ یعنی کہ جو گوشت خور زیادہ ہیں اور ایسا پروسیسڈ میٹ جس میں نمک سے بنی ہوئی چیزیں جیسے فروزن آئٹمز ہمارے بہت سے ہوتے ہیں، اس کے اندر سلامی ہے، ساسیجز ہیں، اس طرح کی جو نمک لگا ہوا ہنٹر بیف، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں، اور لال گوشت کا استعمال کرنے والے جو زیادہ لوگ ہیں ان کے اندر یہ کولن کینسر کا یا بڑی آنت کے کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ ان پہ اگر ہم کام کریں گے تو ایسے لوگ جو موروثی طور پہ رسک لے کے بھی آئے ہیں اپنی فیملی سے، ان میں بھی یہ رسک کم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے شفا، یہ بتائیے گا کہ آنتوں کے کینسر کے لیے کس طرح سے جو ہے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے، کیونکہ آنتوں کے کینسر کے بارے میں اکثر جو ہے لوگوں کو اتنا معلوم نہیں ہوتا، تو اویئرنیس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی، اویئرنیس کے حوالے سے یہ ہے کہ میں تو چونکہ ایک ہاسپٹل میں ہوں اور میں یہاں پہ دیکھتی ہوں کہ جب وہ کولن کینسر کے مریض آ جاتے ہیں تو ان کی لائف کتنی میزریبل ہوتی ہے اور بڑی مشکل میں وہ مبتلا ہوتے ہیں کہ بار بار ان کو ریپیٹڈ ہاسپٹلائزیشنز ہوتی ہیں، پھر وہ آنتوں میں کچھ ہضم نہیں ہو رہا، کبھی کبھی اس میں سوراخ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بار بار اس چیز کو امفسائز کرتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر علاج معالجہ ایک بہت لمبی ایک جرنی ہے جس کے اندر بہت سی انرجیز لگتی ہیں، فائنینسز لگتے ہیں، فیملی کی سارے لوگوں کی اس کے انوالومنٹ، پھر مینٹلی وہ ایک بہت ذہن پہ اور ڈپریشن کرنے والی چیز ہے اس طرح کی چیز۔ تو اس لیے بچاؤ کی طرف آیا جائے، کیونکہ ایک طرف یہ ہو گئی تو پھر تو ہم صرف ڈیزیز مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں اسپتال میں، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کے بچاؤ کے اوپر کام کیا جائے۔ بچاؤ کے اندر وہی میں نے بتائی چیز کہ اس سے بچنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اگر غذائی عادات کو ہم ایسا رکھیں کہ جس کے اندر ہم کینسر سے بچنے والی چیزوں کے اوپر کام کریں تو وہ چیزیں اپنی لائف کو میں کھانے کی بہتری لائیں، پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں، فائبر کا استعمال زیادہ کریں۔ فائبر کا استعمال کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی خوراکوں میں میدے والی چیزیں بہت زیادہ ہوگی، اور دیکھیے بیکری آئٹمس کا جیسے استعمال ہے تو اس کے اندر میدا بھی ہے، چینی بھی ہے، نمک بھی بہت زیادہ ہے، پھر گوشت کا استعمال اس کے ساتھ ہے۔ یہ ساری چیزیں آنتوں کی جب موٹیلٹی یعنی آنتوں کا جو فیل ہے اس کی موومنٹ جو ہے وہ جب اچھی نہیں رہتی تو یہ چیزیں پھر کینسر کی طرف بھی جا سکتی ہیں۔ تو فائبر کا جتنا اچھا استعمال ہے، فائبر جب ہم کھاتے ہیں یعنی جو سبزیوں سے ہمیں آ جاتا ہے، ریشہ دار خوراک یعنی کہ چنے بغیر چنے آٹے کی روٹی آتی ہے، پھلوں کے چھلکوں سے ہمیں آتا ہے، اگر ہم زیادہ سے زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے آنتوں کی مسلسل صفائی ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح دہی جو ہے یہ بچاؤ اس حوالے سے کرتی ہے کہ دہی کے اندر کچھ خاص قسم کے ایسے مؤثر بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو کہ آنتوں کی لائننگ جو اس کی جو جھلی ہے جس کے اندر پورا ایک میکینزم، سائنٹیفک میکینزم ہے آنتوں کے اندر، وہ اس کو ریجنریٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے دہی۔ اور پھر آپ اوپر سے فائبر کھاتے ہیں، کچھ ساتھ اچھے فروٹ جیسے کیلا ہے، سیب ہے یا مختلف سبزیاں کو استعمال کرتے رہتے ہیں تو اس کے ساتھ آنتیں جو ہیں وہ ٹھیک رہتی ہیں۔ 3 سے 5 دن میں آنتیں جو ہیں ان کے نئے سیلز ہمیشہ بنتے رہتے ہیں، لیکن یہ اگر آپ کی خوراک اچھی ہوگی تو وہ ہیلدی سیلز جلدی جلدی آتے رہیں گے اور وہ اچھے طریقے سے کینسر سے فائٹ کر سکیں گے۔ تو ہم اویئرنیس پھیلانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ان کی صحت جو ہے وہ اگر اچھی ہوگی تبھی وہ معاشرے کا ایک اچھا ٹھیک ہے شفا، یہ بتائیے گا جب زندگی گزار سکتے ہیں۔ جی بالکل شفا، یہ بتائیے گا کہ جب اس کی ڈیٹیکشن ہوتی ہے اس کینسر کی، تو ابتدائی علامات جب ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر یہ بیماری جب ڈیٹیکٹ ہوتی ہے تو اس کی میڈیکیشن کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح سے احتیاطی تدابیر جو ہم اپنا سکتے ہیں؟ جب اس کی تشخیص ہو جاتی ہے، تشخیص ہونے میں بھی کچھ ٹائم لگتا ہے، اس کے لیے کچھ اسپیسیفک ٹیسٹس ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کو آپ کے جو گیسٹرو والے ہیں وہ کولونوسکوپی کریں گے، آنتوں کے اندر کیمرہ ڈال کے وہ دیکھا جاتا ہے کہ اندر سے کینسر ہے یا کیا چیز، اس کی آنت کے کچھ حصے لیے جاتے ہیں، پھر ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کینسر ہے کہ نہیں، کچھ بلڈ کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جس سے یہ تشخیص ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پھر ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں، اس میں یہ بتایا جاتا ہے مریض کو باقاعدہ کہ یہ کتنا پھیلا ہوا ہے، یہ اگر لوکلائزڈ ہے، کبھی کبھی جیسے آپ نے پہلے قسم بھی پوچھی تھی کہ کون سی ٹائپس ہوتی ہیں، کچھ کبھی لوکلائزڈ ایک جگہ ٹیومر ہوتا ہے تو ایٹ ٹائم سرجری کر کے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ ہم یہاں بہت سے مریض ایسے دیکھتے ہیں جن میں ایک حصے کا بس ایک ٹیومر سا یعنی ایک گروتھ سی تھی اور اس کو ریموو کر دیا جائے
تو وہ لوگ دوبارہ سے سرجری کے بعد نارمل ایک زندگی گزار سکتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جن کا پھیلا ہوا ہے اور مختلف جگہوں پہ وہ موجود ہے, تو وہاں پہ پھر ہمیں مشکل ہوتی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جو علامات جیسے ہی ظاہر ہوں یا تشخیص جیسے ہی ہوں, اس کے بعد جو ڈاکٹر صاحب جس طرح سے اس کا کورس بتا رہے ہیں دوائیوں کا یا علاج کا, اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے. ایک بہت بڑی کوتاہی جو میں عوام کی طرف سے, عام پبلک کی طرف سے دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ پھر بہت سے ٹوٹکوں پہ چلے جاتے ہیں. وہ لوگ بہت سے حکیموں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں, ہربل ٹریٹمنٹس کرنا. اس سے آپ صرف یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کینسر آپ اس کو کسی طرح ٹھیک نہیں کر رہے, اس کو نہ علاج کر رہے ہیں نہ ختم کر رہے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں جس سے ٹھیک ہو جائے گا, جبکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اب اس کا پراپر ٹریٹمنٹ اگر میڈیکلی کراتے ہیں تب بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا یہ ٹھیک ہو جائے گا, اور ایون کہ بالکل ختم بھی ہو جاتا ہے. آنتوں کا کینسر اگر وہ لوکلائزڈ ایک جگہ پہ تو وہ نکال دیا اور وہ دوبارہ سے انہوں نے اس کو سرجری کر دی, تو وہ آنتیں دوبارہ سے ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں. کچھ قسم کا ایسا بھی ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آگے جا کے آپ کو بہت یہ ہو کہ زندگی خراب ہی ہونی ہے, آپ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر. لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب وقت پہ تشخیص ہونے کے بعد ڈاکٹر سے رابطے میں رہا جائے اور مناسب طریقے سے علاج اپنا کرایا جائے, بجائے اس کے ٹوٹکوں پہ یا حکیموں پہ رہا جائے. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا باڈی میں جو ہے بلڈ کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے آنتوں کا جو کینسر اس کا سبب بن سکتا ہے؟ اچھا, اس میں بلڈ کی کمی سے ایسے ڈائریکٹلی تو لنک ہم نہیں اس کو کہہ سکتے, لیکن بلڈ کی کمی کو اگر میں دوسری طرف یہ کہوں کہ انیمیا یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی باڈی کے امیون سسٹمز کو کم کرتی ہیں, ڈیفینس میکینزمز کو یا قوت مدافعت کو کم کرتی ہیں, تو اس میں آپ رسک پہ ایسے اٹیمپٹس ہو جاتے ہیں. یوزلی جن لوگوں کو خون کی کمی ہو رہی ہے, میں یہ ایزیوم کر رہی ہوں کہ ان کی ڈائٹ یا ان کا لائف سٹائل کو اتنا اچھا ہے نہیں, اور اس کی وجہ سے یہ ساری گڑبڑ ہوئی. ڈائریکٹلی ایسا لنک نہیں ہے کہ خون کی کمی کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہو, لیکن ظاہر ہے اگر یہ سارے معاملات ایسے چل رہے ہیں جس کے اندر ان کے اندر غذائیت کی کمی ہے اور وہ اپنی خوراک کا خیال اچھا نہیں رکھ رہے, لائف سٹائل کا اچھا نہیں رکھ رہے, تو ہو سکتا ہے ان کو انیمیا بھی ہو اور یہ چیزیں ٹریگر کر جائیں. لیکن کولوریکٹل کینسر میں یا آنتوں کے کینسر میں بعد میں انیمیا, بعد میں خون کی کمی اس حوالے سے ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگوں کے کینسر بلیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بلیڈ اس وجہ سے کہ اگر وہ جہاں پہ کینسر کی پھیلاؤ ہے, جہاں پہ وہ ہے, وہاں پہ انہوں نے کہیں خون کی شریانوں کے اوپر افیکٹ کیا تو وہ مسلسل بلیڈ بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے جن کو ہیمرائڈز یا پائلز یا بواسیر رہتی ہے, ان میں بھی کینسر کا رسک بڑھ سکتا ہے کہ مسلسل اگر وہ زخم وہاں پہ رہتا ہے تو کینسرس بھی بن سکتا ہے. کچھ پرسنٹ اس کے اندر کم چانس ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے بھی آپ کو کیا چیز چاہیے کہ قبض نہیں ہونی چاہیے, اور قبض سے بچنے کے لیے وہی چیز آ جاتی ہے کہ پھلوں اور سبزیوں کا مناسب استعمال, دہی کا مناسب استعمال, اور واک اور ایکسرسائز. بہت سے ایسے لوگ جو قبض کا شکار رہتے ہیں جن کا آنتوں کا فیل اچھا نہیں رہتا, وہ کھانا کھا کے جیسے فوراً سو جاتے ہیں اور وہ ایکسرسائز نہیں کرتے, ورزش ان کی روزانہ کا معمول نہیں ہے, تو پھر ان کی آنتیں اس حوالے سے بگڑتے وہ پھر کینسر کی طرف بھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو شفا بتائے گا اس کے لیے خاص طور پر جو ہے ہمیں کون سی ایسی غذا ہے جس کا استعمال ہمیں ڈیلی بیسس پر کرنا چاہیے؟ اچھا, اس میں جیسے میں نے پہلے بھی بہت سی چیزوں کا مینشن کیا, اس میں ایک اور چیز کروں گی. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت رواج ہے کہ ہم بہت زیادہ چکنائی یا چربی والی چیزیں استعمال کرتے ہیں, اور گوشت بھی اگر کھا رہے ہیں تو اس کو بہت ہی زیادہ چربی میں یا چکنائی میں یا تیل میں بہت زیادہ بنا ہوا پسند کرتے ہیں. یہ بھی کینسر کا رسک بڑھاتا ہے. تو اس میں ہمیں غذا ہمیشہ ایسی لینی چاہیے جو کہ ہماری ہیلتھ, ہمارے جسم میں اگر کینسر سیل شروع بھی ہو رہے ہیں تو ان کو وہ پکڑ کے ختم کر دے, اور وہ چیزیں ہوتی ہیں اینٹی آکسیڈنٹس. وہ سبزیوں سے آئیں گی, پھلوں سے آئیں گی, جیسے چقندر ہے, چقندر میں جو ریڈ کلر ہے وہ بہت اچھا ہے. انار کا ریڈ کلر کینسر سیلز کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے. اسی طرح مچھلی جو ہے اس کا استعمال, اومیگا 3 اس کے اندر اچھے والے فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں, وہ بھی انفلیمیشن کو یا اس طرح کی چیزوں کو کم کرنے میں اس کا رول ہے. سبزیوں کے اندر بہت سے ایسے پھل لگے جو پرپل کلر کی سبزیاں ہوتی ہیں, جیسے پرپل والی گوبھی بھی ہوتی ہے, اس کا استعمال بہت اچھا ہے. اچھا, گوبھی کی جتنی فیملی ہے جس کے اندر سرسوں کا ساگ بھی آ جاتا ہے, کروسیفیرس اور پتوں والی سبزیاں, براسیکا فیملی, دونوں میں ان میں بھی اینٹی کینسرس پراپرٹیز ہیں. مولی کے اندر بہت اچھی اینٹی کینسرس پراپرٹیز ہیں. تو اگر آپ یہ مختلف قسم کی سبزیوں پہ اور ان کے پتوں پہ, جیسے مولی کے پتوں کا ساگ بھی بنتا ہے, بہت سی جو ہماری لوکل دیسی چیزیں ہیں نا وہ بہت فائدہ مند. ٹھیک ہے شفا, یہ بتائے گا کہ ہمارا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے؟ ہاں, لائف سٹائل جو ہے بہت امپورٹنٹ اس کے اندر رول ادا کرتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹبیکو اسموک یعنی جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں, یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ صرف پھیپھڑوں کے کینسر نہیں بلکہ آنتوں کے کینسر کے رسک کو بڑھاتا ہے. جو خود سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ بھی, اور اگر گھر میں کوئی سگریٹ نوشی کر رہا ہے تو گھر میں رہنے والے دیگر افراد جن کو وہ دھواں پہنچ رہا ہے یا دفتر میں کوئی کر رہا ہے
تو اس سے بھی یہ رسک بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر ان ایکٹیو لائف اسٹائل، موٹاپے کے ساتھ موٹاپا بھی ہے اور اس کو کم کرنے کے لیے کوشش بھی نہیں کی جا رہی کہ کوئی واک ایکسرسائز کیا جائے، وزن کی کمی کی جائے، ان سے بھی یہ رسک بڑھ جاتا ہے. پھر بہت زیادہ پولیوشن والی جگہ پہ رہنا، پولیوٹیڈ ایریاز میں رہنا، پھر سن لائٹ کا نہ ہونا، سن لائٹ یا وائٹامن ڈی کی کمی جو ہے وہ بھی قوت مدافعت کو کم کرتی ہے، اور وہ بھی اس طرح کے میکینزمز جو کہ کینسر کی طرف لیڈ کر سکتے ہیں ان کو ٹریگر کرتی ہے. لائف اسٹائل میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی غذا میں فائبر کا استعمال زیادہ رکھیں، واک اور ورزش کو روزانہ کا معمول بنائیں، کھانے کو ٹائم پہ کھائیں اور کھانے کھاتے ساتھ ہی فوراً سو نہ جائیں، اپنے وزن کے اوپر دھیان رکھیں، تمباکو ٹھیک ہے، نوشی سے ہمیں پرہیز ہیلدی کریں. غذا کا استعمال کرنا جی. چاہیے. شفا، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا.